अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। आज के लेसन में हमने एक तो सूरतुल इखलास पढ़नी है, लेकिन उससे पहले हम नमाज के आखिर पे पढ़ी जाने वाली दुआ भी सीखेंगे और ग्रामर में फेले माजी, ज़राबा, सामिया, आलिमा और आमिरा की प्रैक्टिस करेंगे। नुक्ता तालीम या शौक होगा आखिर पे। 16 नए लफ्ज सीखने हैं इस पूरी क्लास में, जो कि कुरान में 1966 दफ़ा आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास पढ़ के ना हमारा इस कोर्स का तकरीबन निसफ भी हो जाएगा। यानी हम तक आज की क्लास में हम अपने कोर्स का आधा हिस्सा मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह, बल्कि आधे से भी थोड़ा सा ज्यादा ही होता है ये। तो उस लिहाज से सबक नंबर 11 के आखिर तक हमने कुल 131 अल्फाज सीखने हैं, जो कुरान में 30,797 दफा आए हैं। तो आपको पता है ना, 30,000 से हमने जाना है 41,111 तक, और ये 132 से हमने जाना है 131 से हमने जाना है 232 तक। 7 होमवर्क है, इन्हें अपनी रूटीन का हिस्सा रखें। ये रोज करने वाले काम होते हैं, रोज किया करें और पॉकेट बुक का इस्तेमाल भी किया करें। अब सूरह इखलास से पहले हम देख लेते हैं नमाज के आखिर पे पढ़ने वाली दुआ का तर्जुमा। ये कुछ इस तरह से है। ये दुआ जो है, ये आपको जो किताबें दी गई है ना, उसमें ये उसमें ये दुआ इसी तरह से लिखी हुई है। तो आप इसकी प्रैक्टिस अपनी किताब से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति। ऐ मेरे रब, बना दे मुझे कायम करने वाला नमाज को और मेरी औलाद से, यानी मेरी औलाद को भी। अब हम इसका एक एक लफ्ज का तर्जुमा देखते हैं। रब्बी, ये हम पहले भी सीख चुके हैं। इसका मतलब है ए मेरे रब। ये जो बा के नीचे जेर है, ये मेरे का मतलब भी देती है। तो जो रब को बुलाया जाता है तो उसमें पुकार मौजूद होती है। रब्बी, ए मेरे रब। इजाल नी, ये दो टुकड़े बनते हैं। इजाल, बना। जी जो है ना, जी इसका मतलब होता है मुझे, बना दे मुझे। ए मेरे रब, बना दे मुझे। मुकीमा, मुकीमा कायम करने वाला। ठीक है, कायम करने वाला। कायम लफ्ज हम बोलते हैं ना उर्दू में भी, ये उसी का अरबी का एक लफ्ज है, कायम करने वाला। अस्सलाती, नमाज को। ठीक है, सलात नमाज को कहते हैं। ए मेरे रब, बना दे मुझे कायम करने वाला नमाज को। व मिन, वा का मतलब और, मिन का मतलब से। जुर्रियती, ठीक है, इसके भी दो टुकड़े बनते हैं। जुर्रियत एक लफ्ज है, और जो छोटी या है इसका मतलब है मेरी। तो जुर्रियत किसे कहते हैं? औलाद को। ठीक है, औलाद को। जुर्रियती, मेरी औलाद को। ऐ मेरे रब, बना दे मुझे कायम करने वाला नमाज को और मेरी औलाद में से भी। रब्बाना, ये भी हम सीख चुके हैं। रब्बाना, ए हमारे रब। व तकब्बल दुआ, वा का मतलब और है, और तकब्बल का मतलब है कबूल कर। हम अल्लाह से दरख्वास्त करें कि कबूल कर ले। दुआ ई, मेरी दुआ। ये जो हमजा के नीचे जेर है ना, इसमें मेरी का मतलब शामिल है। दुआ तो दुआ होती है। व तकब्बल दुआ, और कबूल कर मेरी दुआ। रब्बाना, ए हमारे रब। व तकब्बल दुआ, और कबूल कर मेरी दुआ। उसके बाद हम कहते हैं रब्बाना, फिर वही लफ्ज है, ए हमारे रब। इगफिर ली। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए इगफिर ली के कितने टुकड़े करने हैं, तो आप कितने टुकड़े करेंगे? माइक ऑन करके बताएं। अगर कोई लिख के बता सकता है चैट बॉक्स में, तो वो लिख के बता दे। आवाज नहीं आई मुझे किसी की भी। इगफिर ली, इसके कितने टुकड़े बनते हैं?
اغفر لی، ہاں جی، تین ٹکڑے، شاباش، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک لفظ ہے اغفر، بخش دے، لامزر لی کا مطلب ہے لیے، ٹھیک ہے، یہ دوسرا ٹکڑا ہو گیا، اور جو چھوٹی یا ہے وہ تیسرا ٹکڑا ہے، وہ ہے مجھے، تو بخش دے مجھے لیے، اصل میں لفظی ترجمہ ایسے بنتا ہے، لیکن ہم ایسے نہیں کہتے کہ میرے لیے بخش دے، میرے لیے، یا بخش دے مجھے لیے، ہم نہیں کہتے، ہم اپنی اردو کے سٹائل میں اس کو اس طرح سے بولتے ہیں اپنی آسانی کے لیے کہ بخش دے مجھے۔ ویسے عربی کے لحاظ سے یہ تین الفاظ ہی ہیں، اغفر، لامزر لی، اور جی، ٹھیک ہے، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب بخش دے مجھے، ولی والی دیا، اب اس میں ولی والی دیا کے بھی تین ٹکڑے ہیں، وا کا مطلب اور، ہاں نہیں، اس کے چار ٹکڑے بنتے ہیں، لی کا مطلب لیے، والدہ، یہ جو ہے نا ماں اور باپ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور یا میں میرے، ٹھیک ہے، ولی والدیا، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور اس کے بنتے ہیں تین ٹکڑے، وا، لی، اور المؤمنین، وللمؤمنین، اور مومنین کو، ٹھیک ہے، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لی، بخش دے مجھے، ولی والدیا، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور مومنین کو، یوم، دن، یوم تو ہم پڑھ چکے ہیں نا، مالکی یوم الدین میں، یوم کا مطلب تھا دن، اور یقوم، قائم ہوگا، جس دن قائم ہوگا، کیا، الحساب، حساب، جس دن حساب قائم ہوگا، تو رب اجعلنی، اے میرے رب بنا دے مجھے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، اور قبول کر میری دعا، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب بخش دے مجھے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور مؤمنین کو، یوم یقوم الحساب، جس دن قائم ہوگا حساب۔ یہاں تک ہمارا پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا، اب ہم نا سورت اخلاص کو بھی دیکھتے ہیں۔ دیکھیں الحمدللہ، اللہ کا آج شکر ادا کریں ظہر کی نماز کے بعد، کیونکہ کورس کا آدھا حصہ بھی مکمل ہو گیا، اور آج ہم نے نماز کا جو نماز کے اندر پڑھا جانے والا سبق ہوتا ہے نا، ہم نے آج الحمدللہ وہ بھی مکمل کر لیے۔ اب ہم کیا سیکھیں گے باقی کورس میں 20ویں کلاس تک؟ اب ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں اور کچھ آیات اور احادیث سیکھا کریں گے، تاکہ ہمیں نماز میں جو ہم سورت پڑھتے ہیں نا اس کا بھی ترجمہ سمجھ آئے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم اس میں سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں سورت الاخلاص۔ یہ کون سی صورت ہے؟ قل هو اللہ والی، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک تعارف یہ ہے کہ یہ جب مکہ کا دور تھا نا، اس میں شروع شروع میں یہ صورت نازل ہوئی تھی، یعنی مسلمانوں پہ ابھی سختی کا وقت تھا، چھپ چھپ کر اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور جو اسلام قبول کر لیتا تھا اس کو مار بھی پڑتی تھی، اس پہ سختی بھی آتی تھی۔ اور ایک اور بات کہ چونکہ شروع شروع کا وقت تھا، تو مکہ کے مشرکین جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس بات کا تماشا بھی لگاتے تھے، مسلمانوں کا مذاق بھی بناتے تھے کہ یہ کیسا خدا ہے جو نظر ہی نہیں آتا۔ تو اس صورت کا نام ہے اخلاص، یعنی جو شخص بھی اس صورت کو سمجھ کر پڑھے گا اور اس پر ایمان لائے گا، اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا۔ اب ہم کتنے بدقسمت رہے ہیں نا کہ اتنے سالوں سے ہم نے یہ صورت سیکھی ہوئی ہے بچپن سے، اور ہم اسے پڑھتے بھی ہیں، نماز میں شاید سب سے زیادہ اسی کو پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ صورت میں ہم کیا پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ اتنی اہم ہے کہ کہا جا رہا ہے جو سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے اس کا عقیدہ خالص ہو جائے۔ اس صورت کی خاص بات یہ بھی ہے کہ لوگ بہت سوال کرتے تھے کہ معبود کیسا ہونا چاہیے، تم تو کہتے ہو ہمارا خدا نظر نہیں آتا، تو پھر اس کی عبادت کیسے کریں گے؟ تو یہ جو صورت ہے نا اس کا بہترین جواب تھی کہ معبود اصل میں ہوتا کون ہے اور کیسا ہونا چاہیے۔ اس صورت کی اہمیت بھی بہت ہے، وہ اس لحاظ سے کہ یہ صورت قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ یعنی دیکھیں تیسرا حصہ کیا ہوتا ہے، قرآن کے 30 پارے ہیں نا، 10 پارے، 10 پارے، اور 10 پارے، 3 حصے ہو گئے۔ ایک رات میں
قرآن کا آپ 10 پارے پڑھ لیں، مشکل ہے نا؟ تو میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ اتنی اہم صورت ہے، اس میں توحید کا اتنا خالص عقیدہ بیان کیا گیا ہے کہ جو اسے پڑھ لے ایک دفعہ، وہ اس کا ثواب قرآن کے 10 پارے پڑھنے کے برابر ہوتا ہے، تیسرے حصے کے برابر ہوتا ہے۔ اس کو ہم زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ اتنی اہم صورت ہے، چھوٹی سی ہے، آسان ترین صورت ہے۔ تو آج ہم اس کو سیکھنے کے بعد نا، ترجمہ سیکھنے کے بعد ایک کام کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہم اسے اپنی زندگی میں اس طرح شامل کرتے ہیں جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شامل کیا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ ہر فرض نماز کے بعد، یعنی جب سلام پھیر لیتے تھے، تو وہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ لیکن یہ ہر فرض نماز کون سی ہے؟ ظہر، عصر اور عشاء۔ ظہر، عصر اور عشاء کے بعد ایک دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جب فجر اور مغرب کی نماز پڑھتے تھے نا، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سورت کو 3 دفعہ پڑھا کرتے تھے۔ اتنی اہم صورت ہے۔ پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے، یعنی ہمارا معبود کون ہو سکتا ہے۔ تو اس پہ غور کریں تو آپ کو بہترین جواب ملے گا۔ شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اس کا ایک ایک لفظ کا دیکھتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے۔ یہ جو لفظ ہے قل، قرآن میں یہ لفظ بہت دفعہ آپ دیکھیں گے۔ یہ دیکھیں 332 لکھا ہوا ہے نا سائڈ پہ، اس کا مطلب ہے یہ قرآن میں یہی لفظ 332 دفعہ آیا ہے۔ تو قل، کہہ دیجئے، یعنی کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، ہوا، یہ قالا بھی ایک لفظ ہوتا ہے، یہ بھی قرآن میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، قالا اس نے کہا، قل کہہ دیجئے، ٹھیک ہے، قل کہہ دیجئے۔ ہاں، قالا کے بعد ایک اور بھی لفظ ہے قالو، قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا پورا ٹیبل جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ آپ سیکھیں گے، لیکن وہ آپ لیول 2 میں جا کے سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو کل کا کیا مطلب ہوا؟ کہہ دیجئے۔ ہوا، یہ آپ پہلے ہی سیکھ چکے ہیں، ہوا کا مطلب ہوتا ہے وہ، ایک مرد یا ایک مذکر۔ تو یہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے نا، تو ہوا کون ہے؟ اللہ، ہوا وہ، اللہ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس میں جلالہ کہتے ہیں اسے۔ احد ایک یا اکیلا، ایک کے معنی میں یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ جو احد کا لفظ ہے نا، یہ اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، الاحد۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ کیسے ایک ہے؟ کیوں ایک ہے؟ کس چیز کے لحاظ سے ایک ہے؟ ذات میں، پہلی بات ذات میں وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے۔ صفات میں بھی وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، یعنی جس طرح وہ دیکھتا ہے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، جیسے وہ سنتا ہے کوئی اور نہیں سن سکتا، غیب اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، مدد اگر اللہ نہ کرنا چاہے تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، جیسے اللہ مدد کرتے ہیں اس طرح کوئی اور مدد نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیا ہوئی؟ صفات ہیں۔ نہیں، صفات میں بھی اللہ تعالیٰ بڑے یونیک ہیں، ان جیسا صفات میں بھی کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات حقوق میں بھی ایک ہے، اکیلی ہے، یکتا ہے۔ کیسے؟ عبادت کے حقوق، یہ حق صرف اللہ کا ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ سجدے کا حق اور کسی کا نہیں، یہ حق صرف اس کا ہوتا ہے جو خالق ہے، جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اور کسی کا یہ حق نہیں۔ تو یہ حق کسی اور کو دینا بھی نہیں چاہیے، یہ صرف اللہ کی ذات کا حق ہے، اسی لیے تو وہ احد ہے، اور اسی کی عبادت کی جائے۔ عبادت بھی کسی اور کی نہیں کی جا سکتی، یعنی غلامی، بندگی، یہ اللہ کا حق ہے۔
چوتھی کیا بات ہے؟ اختیارات والی، کہ اللہ تعالیٰ اختیارات میں بھی اکیلا ہے، یعنی حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ طے کرنا اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ بندے اپنی مرضی سے یہ نہیں اٹھ کے کہہ سکتے کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ اس کے کسی بندے کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال کہہ دے کسی کو حرام کہہ دے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام کہنا ہے وہی حرام ہے، جس چیز کو اللہ نے حلال ٹھہرانا ہے وہی حلال ہے۔ قانون سازی، شریعت، یہ صرف اللہ کا حق ہے، یہ کوئی اور نہیں کر، شریعت سازی صرف اللہ کا حق ہے۔ تو کیا بات ہم نے سمجھی آیت سے؟ والوں کو کسی کا مائک کون ہے؟ بہت شور آ رہا ہے، پتہ نہیں کون بول رہی ہے۔ مجھے یہاں نظر بھی نہیں آ رہا۔ اچھا جی، ذات، صفات، حقوق، اختیارات، میرے ساتھ دہرائی، ذات، صفات، حقوق، اختیارات، یہ وہ چار باتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ ایک یکتا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اچھا، یہاں سے نا ہمیں پھر یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں ان سب باتوں میں تجھے یکتا اور اکیلا مانوں، اور پھر احتساب بھی کریں کہ ہم کتنی ہی دفعہ اپنے نفس کی مان لیتے ہیں، شیطان کی بات مان لیتے ہیں، حالانکہ ماننی تو ہمیں ایک اللہ کی چاہیے نا۔ پھر اس لحاظ سے اپنا پلان بھی بنائیں کہ نفس اور شیطان کی فرما برداری سے، اطاعت سے نکلنے کا منصوبہ کیا ہو سکتا ہے، ہم کیسے کیسے نکل سکتے ہیں، یعنی ایسے ماحول میں کم سے کم رہیں جہاں آپ سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تبلیغ، یہ بات دوسروں تک پہنچائیں، اور واقعی یہ پیغام ضرور دوسروں تک پہنچائیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایک ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ اللہ ذات میں ایک ہے، اللہ صفات میں ایک ہے، اللہ حقوق میں ایک ہے، اللہ اختیارات میں ایک ہے، یہ ایک ہے۔ یہ بات ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے اور اسے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ علمو، کل، کہہ دیجئے، ہوا، وہ، اللہ، اللہ احد، ایک ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ الصمد، اس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ یہ جو لفظ ہے اللہ، یہ تو اللہ، ٹھیک ہے۔ الصمد، الصمد کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز، ہر چیز سے لاپرواہ۔ کیسے؟ یعنی اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ بھلے سے میں اور آپ سارے ہم لوگ اللہ کی عبادت نہ کریں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اتنے ہی شاندار ہے، لیکن ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ تو ایسی ہستی کو صمد کہا جاتا ہے کہ سب اس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، وہ ہوتا ہے الصمد۔ تو اللہ الصمد، اللہ ایسے بے نیاز ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، اس کا محتاج کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یعنی اسے نیند نہیں آتی۔ کیسے بے نیاز ہے؟ اسے کس طرح محتاجی نہیں ہے؟ اسے نیند کی محتاجی نہیں ہے، آرام کی محتاجی نہیں ہے، تھکن اس کو نہیں ہوتی، اسے کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن باقی سب کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، ہر وقت ہوتی ہے۔ دعا، اس بات سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ دعا، کہ اے اللہ اپنی تمام مخلوق کی ضرورتوں کو جیسا تو پورا کرتا ہے، اسی طرح میری بھی ضرورتوں کو پورا کر۔ اور اس بات کو ذرا تصور میں لے کے آئیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو بیک وقت پورا کر رہا ہے۔ اس طرح اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیں۔ کتنی بڑی آیت ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہ الصمد، کہ دنیا میں اربوں انسان ہیں، ہر وقت اللہ سے کوئی نہ کوئی انسان کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے عطا کر رہا ہوتا ہے۔ ہر وقت کسی کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ پوری کر رہا ہوتا ہے۔ میری اور آپ کی دیکھ لیں، اس وقت مجھے بولنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بولنے کی توفیق دی ہوئی۔ مجھے سننے کی ضرورت ہے، میں کلاس بغیر سنے نہیں کروا رہی، میں آپ کی بھی بات سنتی ہوں۔ مجھے سانس لینے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ میری سانس مجھے پہنچا رہے ہیں۔ آپ کی بھی ایسی کتنی ساری ضرورتیں ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے بھی پوری ہو رہی ہیں۔ تو اللہ بہت بڑی ذات ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، یعنی اسے کسی کو پیدا نہیں کیا، اسے کسی کو برتھ نہیں دی۔ ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا۔ اب ہمیں ایک ایک لفظ دیکھتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا، سب سے پہلا لم، لم کا مطلب ہوتا ہے ڈیڈ ناٹ، یعنی ماضی میں نہیں۔
ایک تو لم کا مطلب ہے نہیں، اور کب؟ ماضی کی بات ہے، پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا، کیا نہیں ہوا؟ کہ یلد، اس نے کسی کو جنا ہو، اس نے کسی کو تخلیق، سوری تخلیق تو وہ دیتا ہے، اس نے کسی کو برتھ دی ہو، ٹھیک ہے؟ اس کا ایک الٹ بھی ہے، لم کا الٹ کیا ہے؟ لن، نام زبر نون لن، جب مستقبل میں کہنا ہونا کہ وہ ہرگز ایسے نہیں کرے گا تو پھر لن کا استعمال کیا جاتا ہے، ول ناٹ، ٹھیک ہے؟ لم، پہلے کبھی اس نے کسی کو نہیں جنا، کبھی ایسے نہیں ہوا، لم جلد، لم نہیں، جلد اس نے جنا، اس نے کسی کو برتھ نہیں دی، یعنی سمپل سادے الفاظ میں کیا بات ہے؟ وہ کسی کا باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کسی کا باپ نہیں ہے۔ یہ جو ہم یلد لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ ہم جو اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں نا، والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، ایون میلاد لفظ، یہ سارے نا اسی میں سے نکلے ہوئے، ولادت لفظ میں سے، یہ عربی کے لفظ ہیں۔ نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اس کے تین ٹکڑے بنتے ہیں، وا کا مطلب اور، لم کا مطلب ہے نہ ہی، یولد وہ جنا گیا، یعنی وہ خود بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا، وہ اٹ سیلف تھا، ہے اور رہے گا، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس کی کوئی ماں نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں کیا ہے؟ وہ کسی کا باپ نہیں ہے، اور یہاں کیا ہے؟ وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ وہ جنا نہیں گیا۔ تو یہ جو یلد ہوتا ہے اس نے جنا، اور یولد ہوتا ہے وہ جنا گیا۔ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے تو اصل میں اولاد کی ضرورت ہوتی کیوں ہے؟ انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، وہ بوڑھا ہو جائے تو اس کا سہارا بنتے ہیں بڑھاپے میں، جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا کام اور نام جاری رکھتے ہیں۔ تو اللہ کو تو ان میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تھکتا نہیں ہے، وہ بوڑھا نہیں ہوتا، اسے اپنا کام اور نام جاری رکھنے کی کسی کی محتاجی نہیں ہے، وہ اپنا کام اور نام خود بخود جاری رکھتا ہے، جاری رہتا ہے، اس لیے اللہ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اتنا اہم پیغام ہے، اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو مجھے اور آپ کو 150 کروڑ عیسائیوں تک پہنچانا ہے۔ کیوں؟ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہے نا؟ تو یہ آیت عیسائیوں کے اس دعوے کی انکار کرتی ہے کہ اللہ کسی کا باپ نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں۔ تو یہ پیغام میرے اور آپ پہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے یہ عیسائیوں تک پہنچانا ہے کہ بھئی اللہ کو بیٹے کی ضرورت پڑے ہی کیوں؟ وہ تو ان ضرورتوں سے ماورا ہے۔ تو دنیا میں اس وقت 150 کروڑ سے زیادہ عیسائی ہیں، سب سے زیادہ جو مذہب ہے نا مانا جانے والا وہ عیسائیت ہے، تو سب سے زیادہ عیسائی ہیں دنیا میں، ان کو یہ پیغام کون پہنچائے گا؟ میں اور آپ نا، پھر ہی تو انہیں پتہ چلے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تو اور آپ کو تو خود نہیں پتا کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، ہمیں خود پتا ہوگا تو ہم عمل کریں گے، ہم عمل کریں گے تو ہم دوسروں تک پہنچائیں گے، مسلمانوں تک، مسلمانوں سے آگے عیسائیوں تک جائے گی۔ تو جب مجھ سے ہی کہیں اور نہ گئی بات تو پھر آگے کسی کو کیا پتا چلے گی؟ تو لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ اگلی آیت ہے ولم یکن لہو کفوا احد، ولم یکن، تین ٹکڑے ہیں، وا اور لم نہیں، یکن ہے اور نہیں ہے، لہو اس کا، کفون ہمسر، احدن کوئی۔ دیکھیں یہ وا کا مطلب اور، لم کا مطلب، لم کا مطلب نہیں اور یکن کا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ یکن کا مطلب ہے، ولم یکن اور نہیں ہے، لہو، اس کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، لا اور ہو، اس کا مطلب ہے اس کا یا اس کے لیے، لہو اس کے لیے۔ یہ نیچے جو مثال بتائی ہوئی نا اس کو بھی چھوڑ دیں، ہم بعد میں یہ والی صورت بھی سیکھیں گے، اس مثال کو ہم اس وقت دیکھ لیں گے۔ تو اور نہیں ہے اس کے لیے یا اس کا، کفون کوئی، ہمسر، کفون برابر،
برابری کا، ہمسر، ہم پلہ، شریکا، ٹھیک ہے، اس کے شریک کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ ولم یکن لہو کفوا، ہمسر کوئی نہیں ہے۔ یہ جو رشتے ناطے طے کرتے ہیں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لڑکیوں کے لڑکوں کے رشتے طے کرتے وقت کفوف کا خیال رکھا جائے۔ کفوف جو لفظ ہے نا حدیث کا، اس کا مطلب یہی ہے برابری، یعنی لڑکے کا خاندان، لڑکی کا خاندان تقریباً ایک جیسے ہیں، بہت زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکا بہت امیر ہے لڑکی بہت غریب ہے، لڑکا مسلمان ہے تو لڑکی غیر مسلم ہے، یا اور اس طرح کے بہت سے فرق، لڑکا بالکل ہی ان پڑھ ہے لڑکی بہت پڑھی لکھی، اتنے بڑے فرق نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کفوف کی، برابری کی، اپنے جیسے لوگوں میں رشتہ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو کفوف کا لفظ ہے نا، یہ ساری بات آپ کو اس لیے سکھائی گئی ہے کہ آپ کو کفوف کا مطلب یاد ہو جائے۔ کفوف کیا ہے؟ ہمسر، برابر، احد، کوئی، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کے جیسا نہیں۔ قل هو اللہ احد میں بھی احد لفظ آیا تھا، اس کا مطلب ہم نے سیکھا تھا ایک، یعنی صرف اللہ کے لیے۔ اور جب ولم یکن لہ کفوا احد یہاں پہ سیکھا، تو یہاں ہم نے احد کا ترجمہ کیا ہے کوئی، یعنی یہ منفی معنوں میں ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو یہ مطلب تھوڑے بہت ضرورت کے مطابق بدل بھی سکتے ہیں، احد کو ہم کوئی کہہ دیتے ہیں، یعنی اصولاً ویسے ترجمہ پتہ ہے کیا بنتا ہے اس کا؟ وہ یہ بنتا ہے کہ کوئی ایک بھی اس کے برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ کو یاد ہوتا ہے آپ اس طرح سے کر لیں۔ اب یہ ہم نے اسٹڈی کر لیا ساری صورت، اس کو ہم محسوس کریں، تصور میں لے کے آئیں، کون ہے اللہ، ٹھیک ہے، پھر دعا کریں، پھر احتساب کریں، پھر کوئی پلان بنائیں اس صورت کے مطابق، پھر تبلیغ کریں، اللہ کی عظمت کو سوچیں ایسی کہ وہ دور دور تک کوئی بھی اتنا عظیم نظر نہیں آتا، ذات کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے، حقوق میں، اختیارات میں، کوئی بھی اس طرح کا عظیم نہیں ہے۔ تو پھر سوچیں کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں؟ کیا مجھے کسی اور سے بھی امیدیں وابستہ ہیں؟ کیا میں کسی اور کو بھی طاقتور سمجھتا ہوں؟ ہے نا، سمجھتے ہیں؟ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ تو میرے لیے کافی ہو جا، یعنی میری حفاظت کرو، میری ضرورتوں کو پورا کر دے، میں کسی اور کو تیرے برابر سمجھوں ہی نہیں، کسی اور کو تیرا شریک ٹھہراؤں ہی نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی۔ یہاں ایک صحابی کا واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک صحابی کو نا اس سورت سے بہت زیادہ محبت تھی، وہ اس سورت کو ہر رکعت میں پڑھتے تھے، ہر رکعت میں، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ ہمیشہ سورت اخلاص ہی پڑھتے تھے، کوئی اور سورت پڑھتے تھے ساتھ میں سورت الاخلاص بھی پڑھ لیتے تھے ہر رکعت میں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں ہر رکعت میں یہ والی سورت بھی پڑھتے ہو؟ تو دیکھیں ان صحابی نے کیا کہا، مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، نوٹ کریں، اگر ہمیں بھی اس صورت سے محبت ہو جائے تو صرف یہی صورت ہمیں جنت میں پہنچا سکتی ہے۔ تو کیسے، جیسے آپ کسی سے پہلی بار ملتے ہیں تو آپ کیسے متاثر ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو جب یہ صورت آپ بار بار پڑھیں، آپ ہر بار اللہ سے ملیں گے، ہر بار اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں آئے گی۔ اسی سے یہ ہوتا ہے کہ ساتھ والے آفس میں، تو جیسے آپ کسی سے پہلی بار ملتے ہیں تو آپ کیسے متاثر کرتے ہیں، اسی طرح یہ صورت جو ہے یہ ہمیں ہر بار اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایک تعارف دیتی ہے۔ تو آپ نے بہت محبت کے ساتھ اس صورت کو سیکھنا ہے، اس کے ترجمہ پر غور کرنا ہے، اور اس صورت کو پڑھنا ہے، ہر رکعت میں پڑھے اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم پتہ کیا سورۃ الاخلاص ہے اس لیے بہت زیادہ پڑھتے ہیں کہ وہ سب سے چھوٹی ہے، ہم کہتے ہیں بس جلدی جلدی پڑھ لیں گے جان چھوٹ جائے گی، ایسے نہیں، یہ محبت نہیں ہے، یہ والی محبت جنت میں داخل نہیں کرتی، عمل والی محبت جنت میں داخل کرتی ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، محبت سے بار بار پڑھیں کہ اس کے جیسا کوئی نہیں، معاف کرنے والا وہ ہے، ضرورت پوری کرنے والا وہ ہے، محبت سے خیال رکھنے والا وہ ہے۔ اللہ کے جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ ساری صفات اللہ میں پائی جاتی ہیں، اس کے بندوں میں اس طرح سے وہ صفات نہیں ہیں، نہ کوئی اس کے جیسا تھا، نہ ہے، اور نہ ہوگا۔
تو شرک کی اور دوسرے گمراہیوں کی گندگی اور گمراہیوں پر بھی غور کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسے ہمیں مسلمان بنایا، اس نے پاک صاف سچی بات اور یہ اتنی خوبصورت صورت ہم تک پہنچا دی کہ اس کائنات کا مالک کون ہے، وہ کیسا ہے، اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ مجھے یہ پیغام نہ ملتا، مجھے یہ صورت نہ ملتی، تو میں بھی تو خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈھیر میں لڑتا رہتا نا، یا پریشان رہتا۔ اس لیے کوشش کریں کہ توحید کی اس صورت کو پڑھتے وقت دل میں شوق، محبت اور عظمت بھری ہوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو پیغام ہے اسے دوسروں تک پہنچانے کا بھی پلان بنائیں۔ جو خواتین میرڈ ہیں، گھر جا کے اپنے شوہروں کو سکھا دیں اس صورت کا ترجمہ، اپنے بچوں کو سکھا دیں۔ جو ان میرڈ ہے وہ اپنی امی کو سکھا دیں، اپنے ابو کو سکھا دیں، اپنے بہن بھائیوں کو سکھا دیں، اپنی دادی دادا کو سکھا دیں۔ بہت آسان صورت ہے، مشکل نہیں ہے، کسی کو بھی سکھائی جا سکتی ہے۔ تو اس کا ترجمہ سکھائیں تاکہ آپ کا بھی ایمان جو ہے وہ توحید پہ بڑا پختہ ہو جائے۔ اب ہم گرامر کا لیسن شروع کرتے ہیں اور آپ اب ایکٹیو ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کی باری ہے، آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر ہے 11B، یعنی 11ویں لیسن کی گرامر ہم نے پڑھنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فعل ماضی۔ فعل ماضی میں نئے الفاظ کی پریکٹس کریں گے، ضربہ، سمع، علم اور عملہ کی۔ لیکن ہم گرامر کس طریقے سے کرتے ہیں؟ ٹی پی آئی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ٹی پی آئی کیا ہوتی ہے؟ اپنے مائکس آن کر لیں۔ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن نا، مائکس تو آف ہیں سب کے، مجھے کیا پتا چلے گا آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو چلیں میرے ساتھ مل کے کریں، سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچیے، سوچیے، بولیے، گائیے گائیے، اور یہ دل دل سے سے کیجیے، مل دل کر کر کیجیے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے لفظ کی قسمیں۔ ہم شروع سے یہ سلائڈ دیکھتے آ رہے ہیں، ہر کلاس میں یہ سلائڈ دیکھتے ہیں کہ لفظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے۔ اسم کسی کا نام یا صفت ہوتی ہے، اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ شروع میں ال آتا ہے، یا اس کے آخر پہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش آتی ہے، یا واو نون آتا ہے، یا نون آتا ہے، یا الف تا لکھی ہوتی ہے، یا گول تا لکھی ہوتی ہے۔ فعل، فعل بولتے ہیں جیسے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، یہ وہ چیز ہے جو آج کل ہم سیکھ رہے ہیں۔ حرف ہم سیکھ چکے ہیں، حرف کیا ہوتا ہے؟ اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں، جملہ پورا کرتے ہیں۔ اسم یا حرف، یہ دیکھیں اس میں اسم بھی ہے، اس میں حرف بھی ہے، اور اس سلائیڈ میں فعل بھی ہے۔ کیسے؟ یہ جو لفظ ہے کتابو ہو، اس میں یہ دونوں نا اسم ہے، کتاب بھی اسم ہے اور ہو بھی اسم ہے۔ ہو کون سا اسم ہے؟ اسم ضمیر، جو کہ جوڑ کے لکھا جاتا ہے۔ تو کتابو ہو کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کی کتاب، ہے نا؟ جبکہ اگلے کالم میں دیکھیں یہ لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ من ہو، من ہو ہوتا ہے من، من ہے حرف، ہو اسم ہے، ضمیر جوڑ کے لکھے جانے والا۔ تو من ہو کا مطلب ہوتا ہے اس سے، ٹھیک ہے؟ اس سے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا یہ تم کس سے لائی ہو، یہ کاپی، یہ کتاب تم کس سے لائی ہو، تو ہم کہتے ہیں ہم اس سے لے کے آئے ہیں۔ جبکہ یہ جو فعلہ کا لفظ ہے، فعلہ، یہ فعل ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کیا، یہ کام کے بارے میں آ جائے گی بات، ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹیبل ہمارا کیا بنتا ہے؟ کتابو ہو، اس کی کتاب، سارے میرے ساتھ مل کے کریں، کتابو ہو، اس کی کتاب، کتاب ہوں ان سب کی کتاب، کتابوں کا آپ کی کتاب، کتابی میری کتاب، کتابوں کو آپ سب کی کتاب، کتاب ان سب کی کتاب۔ پھر اسی طرح ہے منہو، اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منہم آپ سب سے، منا ہم سب سے، ہے نا؟ اور فعلا یہ تو ویسے ہی بڑے مزے کا ہوتا ہے، فعل تو بہت انٹرسٹنگ ہے نا۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، انتا آپ نے کیا، فعلتو پہلے، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، ٹھیک ہے؟ آگے چلیں، یہ تو بس ایک رویت تھی۔ فعل برب یہ آپ کو پتہ ہی ہے، عربی میں اکثر فعل جو ہیں 3 حروف سے ہی مل کے بنتے ہیں زیادہ تر۔ اور فعل ہوتا کیا ہے؟ 3 طرح سے، فعل ماضی ہوتا ہے، فعل مضارع ہوتا ہے، اور فعل امر ہوتا ہے۔ ماضی کیا ہوتا ہے؟ جو ہو گیا۔ مضارع کیا ہے؟ جو ابھی تک نہیں ہوا۔
ہو رہا ہے یا ہوگا، اور فعل امر کیا ہوتا ہے؟ حکم دینا یا گزارش کرنا۔ ابھی ہم نے نا فعل مضارع اور فعل امر نہیں سیکھا، ٹھیک ہے؟ یہ ہم اپنے مڈ کوئز کے بعد سیکھیں گے۔ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں فعل ماضی جو ہو چکا ہے پہلے کبھی، فعل ماضی جو ہو گیا۔ تو وہ ہم نے کیسے سیکھا تھا؟ فعل، اس نے کیا، فعلو، ان سب نے کیا، فعلتا، آپ نے کیا، میں نے کیا، فعلتم، آپ نے کیا، فعلنا، ہم سب نے کیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ بات اب آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ بھی گئی ہوگی، یاد بھی ہوگی کہ دیکھیں ماضی میں لفظ میں جو تبدیلی آتی ہے نا وہ بعد میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جیسے دیکھیں فعلہ شروع میں ہی لکھا ہوا ہے، یہاں فعل لکھ کے آگے واو الف کا اضافہ کر دیا، یہاں تا زبر تا کا اضافہ ہو گیا، یہاں تا پیش تو ڈال دیا، یہاں تا پیش میم تم ڈال دیا، یہاں نون زبر الف نہ ڈال دیا۔ یہ ماضی کے لفظ کی پہچان ہوتی ہے کہ یہاں اصل حروف پہلے ہوتے ہیں اور اضافے والے حروف حروف جو ہے وہ بعد میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ماضی کی پہچان ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ یہ حل فعال، یہ اس کا ڈائلاگ ہے، بات چیت۔ عربی اور قرآن اتنی دلچسپ ہے نا کہ دیکھیں ادھر آپ ایک ٹیبل سیکھتے ہیں، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، اور ساتھ ہی آپ اس کو بات چیت میں بھی لے کے آتے ہیں کہ ہم بات میں اس بات کو کیسے کہیں۔ جیسے حل فعل، کیا اس نے کیا؟ نعم فعل، جی ہاں اس نے کیا۔ حل فعلو، کیا ان سب نے کیا؟ نعم فعلو، جی ہاں ان سب نے کیا۔ حل فعلتا، اس کا جواب نعم فعلتو، تا کا جواب تو سے آیا کرتا ہے۔ حل فعلتا، کیا آپ نے کیا؟ نعم فعلتو، جی میں نے کیا۔ اس کے بعد ہے حل فعلتم، کیا آپ سب نے کیا؟ نعم فعلنا، جی ہاں ہم سب نے کیا۔ تو تم کا جواب نا سے آیا کرتا ہے، یعنی آپ سب نے کیا، جی ہم سب نے کیا۔ اور یہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں پچھلی کلاس میں، وہ کیا تھا؟ خیرن، خیرن، شیئن، شیئن، زیدن، زیدن۔ اس کانسیپٹ میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اگر کسی لفظ پہ آپ کو آخر میں دو پیشیں نظر آئیں تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ کام اس لفظ نے کیا ہے، یہ لفظ کی اصلی حالت ہے، کرنے والی، کام کرنے والی حالت ہے۔ اگر قرآن میں آپ کو کوئی لفظ ایسا نظر آئے جس کے آخر پہ دو پیش نہیں بلکہ دو زبر لکھی ہو یا دو زیر لکھی ہو، تو پھر اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام کرنے والا نہیں ہے، بلکہ کام اس کے اوپر کیا جا رہا ہے، یا کام کا اثر اس پہ پڑ رہا ہے، وہ آبجیکٹ ہے۔ خیرن، یعنی میں اگر اردو میں کہوں مجھے ایک نیکی نے بدل دیا، تو تب یہ جو نیکی نے بدل دیا نا، تو میں خیرن لفظ استعمال کروں گی کہ خیرن نے مجھے بدل دیا۔ لیکن خیرن کیا ہے؟ اگر میں کہوں گی کہ نیکی کرو، یعنی نیکی کو کرنا ہے نا، نیکی کے اوپر اثر پڑنا ہے، تو پھر میں استعمال کروں گی خیرن کا لفظ کہ نیکی کرو، بھلا کرو۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا دیکھیں حل، حل کا مطلب ہے، کیا مطلب ہے؟ کیا کیا، کیا ٹھیک ہے۔ فعل، کیا اس نے کیا۔ خیرن، خیرن بہتر کیا مطلب؟ نیکی، بھلائی۔ حل فعل خیرن، کیا اس نے بھلائی کی؟ نعم فعل خیرن، جی ہاں اس نے بھلائی کی۔ حل فعلوا خیرن، کیا ان سب نے بھلائی کی؟ نعم فعلوا خیرن، ہاں ان سب نے بھلائی کی۔ آگے ہے حل فعلتا خیرن، تو یہاں دیکھیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تا کا جواب تو سے آیا کرتا ہے، یہاں آئے گا جواب حل فعلتا خیرن، کیا آپ نے بھلائی کی؟ نعم فعلت خیرن، جی ہاں میں نے بھلائی کی۔ حل فعلتم خیرن، کیا آپ سب نے بھلائی کی؟ نعم فعلت خیرن، جی ہاں سب نے بھلائی کی۔ یہ ڈائلوگ تو آسان ہے نا؟ اچھا، آج کا سبق کیا؟ یہ پیچھے جو ابھی تک میں بول رہی تھی نا، یہ سارے وہ اسباق ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، ہم نے بس ان کی ایک دہرائی کی ہے، ٹھیک؟ اب ہم دیکھتے ہیں آج کا سبق۔ آج کا سبق ہے ضربہ۔ ضربہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا، لیکن یہ ایک الگ قسم کا لفظ ہے، یہ الگ سے ہے ضربہ۔
اس کے بعد یہ جو نیچے آپ کو سامیہ اور عالمہ اور عاملہ نظر آ رہے ہیں نا، یہ تینوں الفاظ ایک سیٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک سیٹ ہے، یہ ایک طرح سے ان کا ٹیبل بنتا ہے۔ آپ کو ابھی بھی فرق نظر آ رہا ہوگا، غور کریں ذرا، دیکھیں زارابا، زارابا میں حرف کے اوپر زبر لکھی ہوئی ہے نا، ایسا ہی نیچے والا جو لفظ ہے سامیہ، اس اور سے دیکھیں، اس میں ہر حرف کے اوپر زبر نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے میم کے اوپر زبر نہیں بلکہ میم کے نیچے زیر ہے۔ اسی طرح عالمہ کو دیکھ لیں، یہ بالکل سامیہ کی طرح کا لفظ ہے، کیونکہ اس میں بھی پہلے اور آخری حرف پہ تو ہے لیکن لام کے نیچے زیر ہے۔ اسی طرح عاملہ، عاملہ میں بھی میم کے نیچے زیر ہے۔ تو یہ ایک جیسے لفظ ہیں اور زارابا سے مختلف ہیں۔ تو زارابا کا ٹیبل الگ طریقے سے بنتا ہے، جبکہ سامیہ، عالمہ اور عاملہ کا ایک طرح الگ سے بنتا ہے۔ زارابا اس نے مارا، سامیہ اس نے سنا، علیمہ اس نے جانا، عاملہ اس نے عمل کیا۔ یہ جو لفظ ہے ضرب، ضربہ، قرآن میں یہ دونوں طرح سے استعمال ہوا ہے۔ آپ کو کہیں پہ ضرب لفظ بھی ملے گا اور کہیں پہ ضربہ کے آگے کے بعد مسالہ کا لفظ بھی ملے گا۔ جب یہ خالی ہوگا نا اکیلا، تو ضرب کا مطلب ہوتا ہے مارنا، ٹھیک ہے۔ اگر قرآن میں آپ کو ضربہ کے بعد مثال کا لفظ نظر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے مثال بیان کی، ٹھیک ہے۔ تو ہم فی الحال پریکٹس مثال بیان کرنے کی نہیں کریں گے بلکہ مارنے کی کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ٹیبل ہے، 3 دفعہ میں کرواؤں گی، آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ میرے ہاتھ کیسے حرکت کر رہی ہیں، میں بول کیسے رہی ہوں، پھر آپ نے بھی اس کی پریکٹس کروانی ہے سب کو، ٹھیک ہے۔ ضربہ، اس نے مارا، ضربو، ان سب نے مارا، ضربتا، آپ نے مارا، ضربتو، میں نے مارا، ضربتم، آپ سب نے مارا، ضربنا، ہم سب نے مارا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہ اصل لفظ کیا ہے، اصل حروف کیا ہے، زواد، را اور با۔ تو زواد را با کے بعد کیا، واو الف ڈال دی تو ان سب نے مارا بن گیا۔ ضرب کے بعد تا ڈال دیا تو آپ نے مارا بن گیا۔ ضرب کے بعد تو ڈال دیا تو بن گیا میں نے مارا۔ ضرب کے بعد ہم نے تم کا اضافہ کیا تو وہ بن گیا آپ سب نے مارا۔ جبکہ ضرب کے بعد اگر ہم نون زبر الف نہ لگا دیں تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے ہم سب نے مارا۔ تو کتنا مزے کا ٹیبل ہے نا، ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا، ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتم، ضربتم، ضربنا، ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا۔ اب آپ کروائیں، ہینڈ ریس کریں پہلے، چلیں جی۔ اور رحیم والوں میں سسٹر جس نے پہلے ہینڈ ریس کیا تھا، مجھے صرف ہاتھ نظر آ رہا ہے، چہرہ نہیں نظر آ رہا۔ ہاں جی سسٹر آپ کروائیں، یہ جنہوں نے ماسک پہنا ہوا ہے، ذرا آواز اونچی کریں، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ ایکسیلنٹ، شاباش۔ دورانی کمپلیکس، جی بچے آپ کرواؤ۔ ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا۔ ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے بچے، آپ کا نام کیا ہے؟ میمونہ۔ میمونہ، ٹھیک ہے۔ اور رحیم کمپلیکس سے کن سسٹر نے کروایا تھا؟ سسٹر الرحیم کمپلیکس والی سسٹر کا نام کیا ہے؟ افسانہ، اچھا جی۔ اور کوئی کروائے گا؟ کسی اور سینٹر میں سے کسی نے کروانا ہو؟ جی سسٹر آپ کروائیں، الرحیم کمپلیکس سے جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا۔ شاباش، آج تو بڑی اچھی تیاری سے بیٹھے ہوئے ہیں سارے۔ اچھا جی، الرحیم والی سسٹر کا نام کیا ہے جنہوں نے اب کروایا ہے؟
مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی، آپ کی انسٹرکٹر جو بھی ہے مجھے آپ کے نام بعد میں بتا دیں۔ اچھا جی، اور کسی نے نہیں کروانا ضربہ کا ٹیبل؟ آگے چلیں۔ اچھا یہ کون ہے جی؟ اعجاز حسین، میرا خیال ہے یہ الکریم کمپلیکس والے ہیں جی۔ سسٹر الکریم سے آپ کروائیں۔ ضربا اس نے مارا، ضربو ہم سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا۔ شاباش، ویری گڈ، ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے یہ ڈائلوگ، حل ضربہ، کیا اس نے مارا؟ اچھا یہ میرے ساتھ کوئی اور مل کے کروائے جن کی آواز صاف آتی ہے نا، سب کی آواز کلیئر نہیں آتی۔ رحمان کمپلیکس میں سے، اچھا یہ دورانی کمپلیکس میں جو بچی ہے بیٹا آپ میرے ساتھ کرواؤ۔ حل ضربہ کا جواب میں سوال کروں گی، آپ نے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ حل ضربہ، ما ضرب، حل ضربو، ما ضربوا، حل ضربتا، ما ما ضربت، حل ضربتم۔ ما ضربت، ہاں شاباش، ٹھیک ہے۔ ما ضربنا، اب اس کا مطلب ما کیا بنتا ہے؟ ضربنا، دیکھیں حل ضربہ، کیا اس نے مارا؟ ما ضربہ، اس نے نہیں مارا۔ یہ جو ما ہے نا، اس کے مختلف مطلب ہوتے ہیں، یہاں پہ اس کا مطلب ہے نہیں۔ اگر ماضی کی بات کرنی ہو نا کہ پہلے یہ کام نہیں ہوا، تو نہیں کے لیے ما کا لفظ آتا ہے، ما ضربہ، اس نے نہیں مارا۔ حل ضربو، ان سب نے مارا۔ اس میں سسٹر نے کہا ما ضربو، یعنی ان سب نے نہیں مارا۔ حل ضربتا، کیا آپ نے مارا؟ ما ضربتو، میں نے نہیں مارا۔ حل ضربتم، کیا آپ سب نے مارا؟ ما ضربنا، ہم سب نے نہیں مارا۔ اچھا مارنا نا اچھی بات نہیں ہے عام طور پہ، اس لیے ہم نے یہاں ماں کا استعمال کیا ہے۔ ذرا فرض کریں اگر کوئی برا آدمی ہے اور اس کو مارنا ہی ہے، تو پھر ماں کی بجائے ہمیں جی ہاں لکھنا چاہیے نا، جی ہاں اس نے مارا، جی ہاں ان سب نے مارا۔ تو ہمیں پھر ماں کی بجائے کیا لفظ لکھنا چاہیے؟ نعم، شاباش شاباش، بہت اچھا سیکھا ہوا ہے آپ سب نے، ویری گڈ۔ پھر ہم ماں کی جگہ پہ نام کا لفظ لکھتے، نام، جی ہاں اس نے مارا، جی ہاں ان سب نے مارا۔ اب پھر وہی والا کانسیپٹ آ گیا ہے، پیش والا زبر والا۔ زیدن اصلی حالت ہے، کام کرنے والا ہے، زیدن یہ وہ بدلی ہوئی حالت ہے، یعنی جس میں اسم جو ہے وہ آبجیکٹ ہوتا ہے، اس پہ کام کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ دو زبر بھی ہو سکتی ہے اور دو زیر بھی ہو سکتی ہے، زیدن بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم اس کو اس میں لے کے آئیں ڈائلوگ میں تو یہ بنے گا۔ اچھا یہ بھی میرے ساتھ کوئی سسٹر کروائیں، کسی اور سینٹر سے بھی اب کروائیں، سارے مل کے کون کروائے گا جن کی آواز کلیئر آئے؟ کوئی ذرا کمپیوٹر کے پاس بیٹھ کے کروائیں۔ ہاں جی یہ الرحمان سے شاید کسی نے ہینڈ ریز کی ہے، سسٹر آگے آ کے آپ کروائیں میرے ساتھ، یہ ڈائلوگ میں سوال پوچھوں گی آپ نے جواب دینا ہے، آ جائیں۔ حل ضرب زیدن، ما ضرب زیدن۔ شاباش، ان کی آواز بڑی کلیئر آتی ہے، باقیوں کی کیوں نہیں اتنی کلیئر آواز آتی؟ اچھا حل ضربو زیدن، ما ضربوا زیدن۔ حل ضربتا زیدن، ما ضربت زیدن۔ حل ضربتم زیدن۔ ما ضربنا زیدن۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم نے کہا کہ کیا اس نے زید کو مارا، سسٹر نے جواب دیا نہیں اس نے زید کو نہیں مارا۔ پھر میں نے ان سے سوال کیا کیا ان سب نے زید کو مارا، تو انہوں نے جواب دیا نہیں زید کو نہیں مارا۔ آگے میں نے پوچھا کیا آپ نے زید کو مارا، انہوں نے کہا میں نے زید کو نہیں مارا۔ پھر میں نے پوچھا کیا آپ سب نے زید کو مارا، تو انہوں نے کہا ہم سب نے زید کو نہیں مارا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو زید ہے نا اس پہ غور کریں، یہ زیدن لکھا ہوتا تو پھر ہم اس کا ترجمہ زید کو مارا نہ کرتے، ٹھیک ہے؟ زیدن ہوتا تو زید نے والا ترجمہ ہوتا، یہاں زیدن ہے، میں زید کو، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے سامیہ۔ ضربہ کی پریکٹس کر لی، ضربہ، ضربو، میں ضربت، ضربتو، ضربتم، ضربنا۔ اس کے بعد ہے سامیہ۔ سامیہ کا مطلب ہے اس نے سنا، یہ لفظ ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں نماز کے سبق میں، سامی اللہ لمن حمیدہ، سامیہ سن لی، اللہ اللہ نے، لمن اس کی، حمیدہ جس نے تعریف کی، ہو اس کی۔
تو یہ سامیہ والا ٹیبل ہے. آج ہم اس کا پورا ٹیبل بھی سیکھ لیتے ہیں. وہاں ہم نے نماز میں صرف سامیہ کا لفظ سیکھا تھا. آج ہم اس کا پورا ٹیبل سیکھ لیتے ہیں ماضی کا. وہ کیا ہے؟ سامیہ اس نے سنا، سامعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا، سامعہ اس نے سنا، سامعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا، سامعہ سامعو، سمعتا سمعتو، سمعتم سمعنا. کون کروائے گا؟ جی سسٹر الرحمن الرحیم سے، جنہوں نے ہینڈ ریس کیا. اچھا دو نے کیا ہوا ہے. سسٹر ہاں یہ جو آگے ہوئی ہیں آپ کروا دیں. ٹھیک ہے شاباش. دورانی کمپلیکس سے کس نے کروانا ہے؟ سمیا اس نے سنا، سمیو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمیعنا ہم سب نے سنا. شاباش ٹھیک ہے. اب یہ الرحمان سے کسی سسٹر نے ہینڈ ریس کیا تھا. جی سسٹر آپ کروائیں. سمیع اس نے سنا، سمیع ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا. شاباش ٹھیک ہے. کوئی اور کروانا چاہتا ہے کہ آگے چلیں؟ آگے چلیں ٹھیک ہے. اچھا جی سامیہ کے بعد ہے اس کا ڈائلوگ. حل سامیہ کیا اس نے سنا؟ نعم سامیہ جی ہاں اس نے سنا. حل سامیو کیا ان سب نے سنا؟ نعم سامیو جی ہاں ان سب نے سنا. حل سمیتا کیا آپ نے سنا؟ نعم سمیتو جی ہاں ہم سب نے سنا، میں نے سنا. حل سمیتم کیا آپ سب نے سنا؟ نعم سمینا جی ہاں ہم سب نے سنا. تو اسی طرح کا ڈائلوگ ہے، بس بیچ میں یہ والا لفظ فرق آ رہا ہے. تو اس کی جو ہے نا ٹرانسلیشن کرنی بھی آپ کے لیے بہت آسان ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد ہے القرآن اور القرآن کا لفظ، یعنی یہ وہی والی چیز ہے جو ہم نے ابھی پیچھے سے کی نا، زیدن زیدن، شیئن شیئن، ہے نا. اسی طرح کا یہ لفظ بھی ہے. یہ کیا ہے؟ القرآن. اور دیکھیں قرآن نون نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن کے شروع میں ال آ گیا ہے. جب کسی لفظ کے شروع میں ال آ جاتا ہے تو اس کے آخر پہ سنگل پیش، سنگل زبر یا سنگل زیر آتی ہے. دو پیشیں، دو زبریں، دو زیریں نہیں آتی جب ال لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے القرآن اس کا مطلب ہوگا قرآن نے. یعنی قرآن اصلی حالت ہے، کرنے والی حالت ہے، اصل حالت کے آخر میں پیش ہی ہوتی ہے، یا دو پیش ہوتی ہے یا ایک پیش ہوتی ہے. جبکہ القرآن نہ لکھا ہو یا القرآن نی لکھا ہو، زبر ہو یا زیر ہو، تو اس کا مطلب ہے قرآن کو. ٹھیک ہے، یہ آبجیکٹ ہے، اس کے اوپر اثر پڑ رہا ہوتا ہے، اس پہ کام کا اثر ہو رہا ہوتا ہے. یعنی میں نے پڑھا قرآن کو، تو پھر یہ القرآن نا کا لفظ ہے. اگر میں کہوں مجھے میری زندگی کو بدل دیا قرآن نے، تو پھر میں پتہ کون سا لفظ استعمال کروں گی؟ آپ بتائیں کون سا لفظ استعمال کروں گی؟ اگر میں نے کہنا ہو قرآن نے میری زندگی بدل دی، تو اوپر والا لفظ استعمال کروں گی یا نیچے والا کروں گی؟ بتائیں نا. اوپر والا. ویری گڈ، اوپر والا، کیونکہ قرآن نے بدلی ہے تو القرآن نو لفظ لکھوں گی. اگر قرآن کو میں سن رہی ہوں، سکھا رہی ہوں، یعنی قرآن پہ اثر پڑ رہا ہے نا، آپ کو قرآن سکھا رہی ہوں، تو پھر آپ کو سکھانے کے لیے میں القرآن نا کا لفظ استعمال کروں گی. دیکھیے اسے ہم نا ڈائلاگ میں اس طرح لکھتے ہیں، حل سمیع القرآن نا. یہاں نو نہیں لکھ سکتے ہم. کیوں؟ اس لیے کہ حل کا مطلب ہے کیا، سامیہ کا مطلب اس نے سنا. القرآن نا قرآن کو، کیا اس نے قرآن کو سنا؟ نعم سمیع القرآن نا جی ہاں اس نے قرآن کو سنا.
हल सामिउल कुरान, क्या उन सब ने कुरान को सुना? नाम सामिउल कुरान, जी हाँ उन सब ने कुरान को सुना। ठीक है, तो ने है ना, उन सब ने, लेकिन को वाला काम किस पे हो रहा है? कुरान पे, तो यहाँ कुरान ना आएगा, हर नून के ऊपर जबर आती है। हल समयतल कुरान, क्या आपने कुरान सुना? नाम समयतुल कुरान, जी हाँ मैंने कुरान सुना। हल समयतुल कुरान, क्या आप सबने कुरान सुना? नाम समय नाम कुरान, जी हाँ हम सब ने कुरान सुना। और उसके बाद है अगला लफ्ज प्रैक्टिस आलिमा की। आलिमा उसने जाना, अलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। जो लफ्ज हम इल्म बोलते हैं ना, इल्म, वो यहीं से बना हुआ है। इल्म का मतलब होता है जानना। ठीक है, अलिमा उसने जाना, अलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। अलिमा अलिमू, अलिमता अलिमतु, अलिमतुम अलिमना। देखिए हमने कहा था सामिया, अलिमा और अमिला एक ही सेट है। तो आप गौर करिए, वाकई इसका टेबल बिल्कुल वैसे बन रहा है जैसे सामिया का बना था। हमने कहा था सामिया, यहाँ है अलिमा। हमने कहा सामीऊ, यहाँ है अलिमू। अलिमता, समेता, अलिमतु, अलिमतु, समेतु, अलिमतुम, समेतुम, अलिमना, समयना। तो समिया और ये मिलते जुलते हैं। अलीमा का टेबल कौन करवाएगा? ये एक ही दफा करवा दे, टाइम कम है। सिस्टर आप और रहीम से ये, जिन्होंने ब्लैक स्कार्फ लिया हुआ है, हाँ जी आप करवाएं। ठीक है, और कौन? अच्छा ये दुरानी कॉम्प्लेक्स में बच्चे आप करवा दें, जल्दी से करवाना है, टाइम कम है। आलिमा उसने जाना, आलिम हम सबने जाना, आलिम तो आपने जाना, आलिम तो अलिमता, मैंने जाना, आलिम तुम आपने जाना, आलिम ना हम सब। अलिमना हम सब ने जाना, ठीक है शाबाश। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आमिला, ये जो टेबल है ना, आपने जब वर्कबुक में लिखना है बड़े ध्यान से लिखना है। स्टूडेंट्स ना आलिमा और आमिला को मिक्स कर देते हैं, आपने मिक्स नहीं करना। आलिमा के लिखने में और आमिला के लिखने में फर्क है। वो है इल्म से बना हुआ और ये है अमल से बना हुआ। आमिला, मीम पहले आता है, लाम बाद में आता है इसमें। और इसका मतलब होता है आमिला, उसने अमल किया। हम उर्दू में भी बोलते हैं ना अमल का लफ्ज, ये वही है। अमिला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिल ना हम सब ने अमल किया। अमिला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। अमिला, अमिलू, अमिलता, अमिल तू, अमिल तुम, अमिलना। अब कौन करवाएगा? ये अर्रहमान सेंटर से जो सिस्टर ने पहले करवाया था, सिस्टर आप करवाएं। अमिला इसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलत आपने अमल किया, अमिलत अमिलता, तू मैंने अमल किया, अमिल ता, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिल सब ने अमल किया। हम्म, अमिलना हम सब ने अमल किया, ठीक है। मैं सिर्फ आपका ना ये वाला लफ्ज ठीक करवा रही थी, अमिलता। ठीक है, अमिलता आपने किया, अमिल तू मैंने किया, अमिल तुम आप सब ने किया, अमिलना हम सब ने किया। किसी और ने करवाना है? कोई और करवाना चाहता है? पुरानी कॉम्प्लेक्स। आमिला इसने अमल किया, आमिला इसने अमल किया, आमिलू इशारे इन ठीक सब ने करें, अमल किया, ऐसे बच्चे आमिल ऐसे इशारा करो, ऐसे शाबाश। एक मिनट हिंदी सुने। आमिला अमिला इसने अमल किया, आमिलू इन सब ने अमल किया, आमिर आमिर आपने अमल किया, आमिर तो मैंने अमल किया, आमिर तुम इन सब ने अमल किया, आप सब ने अमल किया, आमिर ना हम सब ने अमल किया। ठीक है शाबाश, ऐसे सारे बच्चे मिलके करवाया करें।
بیٹا آپ نے بالکل ٹھیک کروایا ہے، بس آپ کے ہاتھ کے اشارے جو ہے نا وہ تھوڑے سے ٹھیک ہونے والے ہیں، تو آپ کی جو انسٹرکٹر ہیں اور باقی جو بچے ہیں نا مل کے آپس میں کریں تو اشارے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ عاملہ، اب غور سے دیکھنا میں کیسے اشارے کر رہی ہوں۔ عاملہ، اس نے عمل کیا۔ عاملو، ان سب نے عمل کیا۔ عملتا، آپ نے عمل کیا۔ عملتو، میں نے عمل کیا۔ عمل تم، آپ سب نے عمل کیا۔ عملنا، ہم سب نے عمل کیا۔ چلے جی، نقطۂ تعلیم کیا ہے؟ وہ ہے ہمارا نقطۂ تعلیم چوتھا ہوم ورک، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ کتاب سے دیکھ کر پڑھیں۔ کتاب سے دیکھ کے پڑھیں، آپ کو کتاب دی گئی ہے اسے دیکھیں، اسے پڑھیں، جو لیسن پڑھ کے جاتے ہیں اسے تو روز پڑھا، اس دن ضرور پڑھا کرے جیسے ہم نے کلاس پڑھی ہو، بعد میں بھی دیکھتے رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معلم، سکھانے والے بنا کے بھیجے گئے تھے، تو ظاہر ہے میں اور آپ، ظاہر ہے یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم ان کے اسٹوڈنٹ بنیں، تو میں اور آپ ان کے اسٹوڈنٹ کیسے بن سکتے ہیں؟ آج قرآن کو سیکھ کے، علم سیکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو دردار سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور فرشتے علم حاصل کرنے والے کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کام کی خوشی میں جو وہ کر رہا ہے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی یہ سعادت ہے۔ اس کورس کی کتاب کے لیے آپ روز کم از کم 10 منٹ نکالیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، تو یہ کام بھی آپ کریں۔ چوتھا ہوم ورک کریں، کورس کی کتاب کو روزانہ 10 منٹ دیکھ کر پڑھیں، پھر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل کر دے۔ کون سے بہترین لوگ؟ یہ والے جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ الحمدللہ آج کی کلاس میں ہم نے اپنے کورس کا آدھا حصہ مکمل کر لیا، ہم نے آدھا کورس پورا کر لیا ہے، اور ہم نے 131 لفظ سیکھ لیے۔ یہ 131 لفظ قرآن میں 30,797 دفعہ آئے ہیں الحمدللہ۔ یہ 7 ہوم ورک ہیں اور پاکٹ بک ہے، اسے ضرور استعمال کریں۔ اب تک جو آپ نے سیکھا ہے، کیا اس کو سکھانا آسان ہے؟ جتنی آسانی سے آپ نے سیکھا ہے نا، انشاءاللہ آپ بھی دوسروں کو سکھا سکتے ہیں، تو دوسروں کو سکھائیں، اس سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے، اور سکھانے کے لیے ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ۔ یہ آج آپ کی آخری کلاس تھی، اس کے بعد اب آپ کو چھٹیاں ہو جائیں گی، تو ہماری کلاس اب نہیں ہوگی، اب ہماری کلاس ہوگی عید کی چھٹیوں کے بعد، جو پہلا جمعہ آئے گا تب، ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے وہ 12 اپریل بنتی ہے، جی 8 میم۔ اپریل یا 12 اپریل۔ چھٹیاں تو آپ کی شاید 6 اپریل، نہیں آپ نے 8 اپریل کو انسٹیٹیوٹ میں آنا ہے نا، لیکن 8 اپریل کے بعد جو جمعہ آئے گا اس جمعے کو آپ کی پہلی کلاس ہوگی، اور اس کلاس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کلاس میں ہم نے یہ جو پیچھے پہلے سبق سے لے کے 11 تک پڑھا ہے نا، اس کی ہم نے دہرائی کرنی ہے، پھر اس کے بعد جی آپ میم۔ کا اس کے بعد آپ کا مڈ کوئز ہوگا، ٹھیک ہے؟ باقی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آپ کو ٹیچرز بھی آپ کی سمجھا دیں گی، ہم بعد میں شیئر بھی کر دیں گے۔ اب ہم کلاس ختم کرتے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔